बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए और बेहद दुरूद व सलाम हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खूबसूरत सिलसिला अहकाम दीन। हमेशा की तरह हमारे साथ इस दफ़ा फिर एक मेहमान आलिम दीन मौजूद हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताज़ुल उलमा प्रोफेसर हनीफ़ हनफी जलाली साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमें साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त अता फ़रमाया। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो नमाज के मसाइल के ऊपर होगा। इस सिलसिले में या किसी भी टॉपिक के ऊपर आपका कोई भी सवाल हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। उसके अलावा नीचे स्क्रीन पर एक नंबर मौजूद है, इस पर आप व्हाट्सएप पे तहरीरी सूरत में या फिर वॉइस नोट की सूरत में भी अपना मसला लिख कर सेंड कर सकते हैं। इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब पर मुनासिब एपिसोड में टॉपिक के लिहाज से वो भी आलिम दीन से पूछा जाएगा और आपके घर की दहलीज तक पहुँचाया जाएगा। लामा साहब, मेरा पहला सवाल जो इस टॉपिक पर है वो ये है कि बाज़ लोग हालत नमाज में जानबूझकर या उनकी आदत बन जाती है कि वो नमाज में इधर उधर आंखें घुमाते रहते हैं, तो इस सूरत में नमाज का क्या हुक्म होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बहुत ही खूबसूरत ये सिलसिला आपने शुरू किया है अहकाम दीन के हवाले से कि जो बेसिक मसाइल हैं वो हमें ज़रूर सीखने चाहिए और उनकी अवेयरनेस जो है आवाम के अंदर पैदा होनी चाहिए। आपका जो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपने कहा है कि कुछ लोग जो हैं जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो इधर उधर देखते हैं और उनकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है, तो दौरान नमाज हमें अपनी तवज्जो जो है वो सिर्फ़ खालिक कायनात की तरफ मरकूज़ रखनी चाहिए, इधर उधर हमें नहीं देखना चाहिए। अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला साहिब बहार शरीयत जो है वो एक हदीस नकल करते हैं जिसका मफ़हूम ये है कि जब बंदे मोमिन नमाज पढ़ रहा होता है और वो खड़ा होता है और इधर उधर देखता है, उसकी तवज्जो जो है डाइवर्ट होती है और वो इधर उधर देखने की कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बंदे तू मेरी बारगाह में खड़ा है और मेरी बारगाह में खड़ा होकर इधर उधर तू क्यों देखता है। बल्कि हदीस जिब्रील के अंदर भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो उन्होंने क्वेश्चन किया मल एहसान, कि एहसान क्या है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एहसान ये है कि जब तू इबादत कर रहा है, जब तू नमाज पढ़ रहा है तो तू यूँ नमाज पढ़ जैसे तू रब्बे कायनात को देख रहा है, और अगर ये तेरी कैफियत ना बन सके तो फिर तू यूँ समझ कि खालिक कायनात तुझे देख रहा है। तो इसलिए दौरान नमाज जो है हमें इधर उधर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इधर उधर देखने से हमारी तवज्जो और हमारी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट होती है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो रब्बे कायनात की तरफ तवज्जो करना चाहिए। अगर कोई बंदा नमाज के दौरान बार बार इधर उधर देखता है और इवन कि उसका चेहरा अगर किबला से फिर जाता है, उस दौरान जो है उसकी नमाज टूटने का अंदेशा होता है, टूट जाती है। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक आध मरतबा अगर गलती से हो गया है तो वो जो है काबिल माफ़ी है, अदरवाइज़ जो है इस तरह नहीं करना चाहिए, नमाज के टूटने का अंदेशा होता है। लामा साहब, ये शिकायत अक्सर को रहती है कि हमें नमाज में कुछ बुरे ख्यालात आते हैं या कारोबारी मामलात के ख्यालात आते हैं, तो सबसे पहले मुख्तसर अंदाज पे ये इरशाद फरमाएं कि इस तरह के ख्यालात आने से नमाज टूटती है नहीं टूटती, उसका क्या हुक्म होगा, और उसके बाद तफसीलें ये भी इरशाद फरमाएं कि इन ख्यालात का इलाज क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो अक्सर मुझसे भी ये क्वेश्चन करती है और ये एक बड़ा इशू है कि जिस तरह एक इशू कहते हैं ना कि बर्निंग इशू है, तो हर बंदे का ये इशू है। देखें, जब कोई बंदा नमाज पढ़नी शुरू करता है ना तो उसके ऊपर शैतानी अटैक होता है। शैतान की पूरी कोशिश होती है कि मैं इस बंदे को अल्लाह के रास्ते से हटाऊं, मैं इसको मस्जिद की तरफ नहीं लेकर जाऊं, मैं इसको अल्लाह की बरगाह में खड़ा ना होने दो। इस वजह से वो शैतानी ख्यालात आते हैं। बल्कि यहाँ तक कि जिक्र किया गया है कि जब नमाज फ़र्ज हुई तो शैतान ने एक बुलंद चीख मारी, तो उसके चेलों ने कहा कि उस्तादी खैर तो है, आपने बड़ी चीख मारी है, इज़ इट ओके? तो उसने कहा कि यार इट इज़ नॉट ओके। उन्होंने कहा कि क्या मसला है जी? उसने कहा कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर नमाज फ़र्ज कर दी है, हम सुबह उसके ऊपर स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, उसको गुनाहों में मुब्तला करेंगे, तो ज़ोर की नमाज़ पढ़ेगा तो उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और इसी तरह जब असर से पहले का टाइम है हम उसको गुनाह करवाएंगे, असर की जब नमाज़ पढ़ेगा तो उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इसी तरह बकिया नमाज़ें
تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی سلوشن کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ جب اللہ کے بندے اور امت محمدیہ کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جائیں تم ان کے دائیں ہو جاؤ، ان کے بائیں ہو جاؤ، ان کے آگے ہو جاؤ، ان کے پیچھے ہو جاؤ۔ اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ نماز سے پہلے ہم ایکٹیو ہوتے ہیں، نماز سے پہلے ہم انرجیٹک ہوتے ہیں، بٹ جو ہی ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اس وقت جمائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اٹ مین کہ آپ کے اوپر شیطانی اٹیک ہو چکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی اسی طرح کا سوال کیا گیا تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ جس کے پاس خزانہ ہوتا ہے ڈاکو اسی کے اوپر حملہ کرتے ہیں، خالی گھر کے اندر جو ہے حملہ نہیں کیا جاتا۔ تو اگر آپ کو خیالات آ رہے ہیں تو ایک تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے دل کے اندر خزانہ موجود ہے، لیکن خوش ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خیالات آتے رہیں، ہمیں ان خیالات کو جھٹکنا چاہیے، ہمیں پوری سٹرگل کرنی چاہیے، ہمیں پوری محنت کرنی چاہیے۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے رب کائنات کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور قائم نہیں ہو رہا تو ایٹ لیسٹ یہ تصور ضرور بے ضرور قائم کرو کہ رب کائنات تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جو ہی خیال آئے تو یہ تصور پختہ کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے ان خیالات سے چھٹکارا عطا فرما، اور یقیناً اللہ کی ذات دعا سننے والی ہے، وہ دعا سنے گی، خیالات ختم ہوں گے۔ اور اس کا جو دوسرا سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی اللہ کے نیک بندی کی صحبت میں بیٹھیں۔ جب انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اہل ذکر کی محفل میں بیٹھتا ہے، تو دل کی صفائی ہوتی ہے اور ذکر کرنے سے شیطان دور ہوتا ہے۔ اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ ذکر کرنے سے، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنے سے یہ خیالات نہ صرف منیمائز ہوتے ہیں بلکہ ختم ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی خیالات کا پہلا تو یہ چیز یہ ہے کہ جب سمجھیں اگر آپ کو خیالات آ رہے ہیں کہ آپ کے اندر ایمان موجود ہے، اور اس کے بعد صرف خوش نہیں ہونا۔ اس کا پہلا سلوشن یہ ہے کہ آپ ان خیالات کو جھٹک کے یہ کوشش کریں اور یہ مائنڈ کے اندر جو ہے امیج کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور تیسرا اس کا سلوشن یہ ہے کسی اللہ والے کی محفل میں بیٹھیں تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے پوری امید ہے کہ خالق کائنات ان خیالات کو ختم فرمائے گا اور نماز کے اندر ایک کیف و سرور پیدا ہوگا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے مسئلہ بھی بیان فرمایا اور اس کا علاج بھی عطا فرمایا۔ اللہ پاک آپ کو اس سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ علامہ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ یہ اکثر مسئلہ بھولے سے پیش بھی آتا رہتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے نماز پڑھ لی ہے، اس نے ساری نماز بھی مکمل کر لی ہے، بعد میں اس کو یا شک پڑتا ہے یا اسے یقین سے یاد آتا ہے کہ میں نے وضو کیا ہی نہیں تھا، یا میرا وضو ہی نہیں تھا، یا وضو ٹوٹ چکا تھا، تو ایسی صورت میں وہ نماز کا کیا حکم ہوگا؟ کیا اسے دہرانا پڑے گا یا کیا ہوگا؟ جی، اس کے اندر دو صورتیں جیسا کہ آپ نے خود ہی بیان کر دی ہیں، یہی اس کا آنسر بھی ہے، یہی اس کا جواب بھی ہے کہ اگر اس کو صرف ڈاؤٹ ہوا ہے کہ میرا وضو تھا یا نہیں تھا تو اس صورت میں تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور ایک ہوتا ہے ڈاؤٹ اور ایک ہوتا ہے کنفرمیشن، پورا یقین ہونا۔ اگر اس کو صرف ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ کی صورت میں جو ہے وہ یوں سمجھے کہ میرا وضو تھا، بٹ اگر اس کو وہ ڈاؤٹ جو ہے اتنا زیادہ ہے کہ اس کو یقین آ گیا کہ میرا وضو نہیں تھا، اس صورت میں اس کو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ اس کو نماز لوٹانی پڑے گی۔ صاحب ہمارا ایک نوجوان طبقہ ہے یا بچوں کی ایک تعداد ہے جو ٹی شرٹ پہنتی ہے اور ٹی شرٹ کے فرنٹ پر کوئی تصویر بنی ہوتی ہے، تو ایسی ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی ایک بہت ہی برننگ ایشو ہے اور بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری مارکیٹ کے اندر جو ہے مختلف قسم کی شرٹس وغیرہ اویلیبل ہیں جن کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کی پکچرز بنی ہوتی ہیں۔ اگر کسی جاندار کی پکچر بنی ہوئی ہے تو ایسی شرٹ جو ہے بالکل نہیں پہننی چاہیے، ایسی شرٹ جو ہے وہ فوراً اتار دینی چاہیے، کیونکہ جو بھی پکچر وغیرہ ہے ویسے بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ زیرو کی پکچر اگر کوئی بنائی جاتی ہے یا گھر میں رکھی جاتی ہے تو چاہے جائے کہ وہ ہم پہن کے جو ہے وہ اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اس کو نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو اٹ از ناٹ پرمیسیبل، یہ جائز نہیں ہے، اس سے ہر لحاظ سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ نماز تو کیا ہمیں عام صورت میں بھی اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کئی بچوں کے ادھر سینے کے اوپر جو ہیں اور مینس کے شرٹ کے اوپر جو ہیں وہ شیر کی تصویر بنی ہوتی ہے، بلکہ میں نے تو دیکھا کہ ایک بچے کے شرٹ کے اوپر کتے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ تو نماز دور کی بات ہے، اس کے علاوہ بھی ہمیں ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری پرسنالٹی کے اوپر، ہماری شخصیت کے اوپر اس کا برڈ ایسا ہوتا ہے، اور نماز کے اندر تو اس کو بالکل نہیں پہننا چاہیے۔ صاحب ہمارے معاشرے کا ایک المیہ پایا جاتا ہے کہ دیکھا جائے تو سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، یا پھر کسی مجبوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ نماز کو اس کے بالکل آخری وقت میں جا کر پڑھتے ہیں،
پھر دوسری نماز کا وقت داخل ہو رہا ہوتا ہے، وہ تب جا کر نماز شروع کرتے ہیں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ مجبوری میں اگر ایسا کیا جائے تو کیا حکم ہے، اور اگر جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے لوگ بالکل آخری وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ میں اس صورت میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا جس کی وجہ سے انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ جو ہے آخری وقت میں کبھی کبھی اس نے نماز پڑھ لی ہے کہ کبھی کسی جگہ پہ مصروف تھا اور اس نے آخری وقت میں جا کر نماز پڑھ لی ہے تو اٹ از پرمیسیبل، یہ کسی لحاظ سے جائز ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اگر روٹین بنا لیتا ہے تو یہ جو ہے ایک اچھی عادت نہیں ہے، اس سے ہر صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے۔ ایک شخص تھا، وہ بڑا نیک تھا، پارسا تھا، نماز گزار تھا، نماز پڑھنے والا تھا، صوم و صلات کا پابند تھا۔ جب وہ دنیا سے چلا گیا تو کسی کو خواب میں ملا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک وجہ سے جو ہے وہ میرے لیے بڑا مسئلہ بنا ہے، اور وہ یہ تھا کہ میں وقت پہ نماز نہیں ادا کرتا تھا۔ تو نماز کو بہت زیادہ لیٹ کر دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے تو وہ تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کو ایک ہیبٹ بنا لینا اور ہیبیچول ہو جانا، روزانہ کی بیس پہ لیٹ نماز پڑھنا، سو اس سے بالکل اوائڈ کرنا چاہیے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نماز وہی ہوتی ہے جو کہ وقت پہ نماز ادا کی جاتی ہے، تو اس کا ایک اپنا جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کا اپنی قبولیت کا درجہ ہوتا ہے۔ مطلب آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے، یا بعض لوگ پورا مہینہ بھی اعتکاف کرتے ہیں، کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں، تو اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ جی بالکل، ماشاءاللہ آج جو ہے جب یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے تو آج ہم نے 12ویں روزے کی تراویح پڑھ لی ہیں، اور 6-7 دنوں کے بعد جو ہے کمنگ منڈے، جو ایک تو کل منڈے ہے، اس سے اگلا منڈے جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو اعتکاف بھی بیٹھیں گی پوری امت جو ہے۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے میں سے کوئی ایک بندہ بیٹھ گیا ہے تو یہ سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اعتکاف بیٹھنا اس کی بڑی برکت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف پہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، اور یہی ہمارے لیے کافی ہے، یہی ہمارے لیے ریوارڈ ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کریں۔ جہاں تک اس کی فضیلت اور اس کے ریوارڈ کا تعلق ہے تو بہقی کی حدیث ہے کہ جس کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص صرف ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، 24 گھنٹے وہ مسجد میں بیٹھتا ہے، اونلی فار دا سیک آف اللہ المائٹی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ بیٹھتا ہے، ایک دن جو بندہ نے اعتکاف کرتا ہے، اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ 3 خندق کا فاصلہ حائل کر دیتا ہے۔ اور پھر فاصلے کو بھی بیان کیا گیا کہ وہ ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہے، فرمایا ایک خندق کا فاصلہ اتنا جتنا مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک کا فاصلہ بہت طویل فاصلہ ہے، اور اس طرح کی 3 خندقیں جو ہیں، 3 خندقوں کا فاصلہ جو ہے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک اعتکاف کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جو کین امیجن کہ اگر ایک دن کے اعتکاف کا اتنا اجر ہے، تو جو سنت اعتکاف 10 دن بیٹھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ضرور ٹائم اسپیئر کرنا چاہیے، اور ہمیں سنت اعتکاف جو ہر صورت میں ادا کرنا چاہیے، بٹ اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہماری نیت اور ہماری انٹینشن یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھ رہے ہیں۔ علامہ صاحب، فطرانہ دیا جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ فطرانہ ضروری کیوں ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائے کہ فطرانہ کی مقدار کیا ہے؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ رمضان شریف جو ہے وہ جاری و ساری ہے، تو فطرانہ جو ہے ہر صاحب نصاب کے اوپر جو ہے وہ دینا ضروری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ فطرانہ جو ہے اس کی مقدار جو ہے وہ تقریباً نصف سا ہے۔ اب سا جو ہے یہ ایک ٹرمینالوجی ہے جو کہ عربک کا ورڈ ہے، تو اس کو میں آسان الفاظ میں اگر بیان کروں تو 1.625 kg، یعنی 1.6 مینس کے 1.5 کلو سے تھوڑا سا زیادہ، 1.62 kg
اس کا بنتا ہے وزن آٹے کا یا گندم کا. تو لیکن علماء کرام نے جو ہے اس کو احتیاطی طور پہ 2 کلو رکھا ہے. تو فرض کریں میں ایک مثال دیتا ہوں، میری اطلاعات کے مطابق آج کل آٹا جو ہے وہ 150 روپے کلو جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر سیل ہو رہا ہے. تو اگر 150 روپے کلو ہے تو یہ 2 کلو جو ہے تقریباً 300 روپے بنتا ہے. تو 300 روپے جو ہے پر ہیڈ فطرانہ جو ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہ ہمیں ادا کرنا چاہیے. یہ ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے رکھنے کے دوران کچھ ہم سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں، انٹینشلی اور انٹینشلی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے. تو جب وہ فطرانہ دیتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس غلطی کو معاف کر دیتا ہے، اور رمضان کے روزے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا جاتے ہیں اور وہ کامل اور اکمل ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کا ایک اور جو ہے سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے یہ ویلفیئر کا بینیفٹ ہے. دین اسلام جو ہے وہ ہمیں عبادات کا درس بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ سوسائٹی کے اندر رہنے کا ایک طریقہ بھی سکھاتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر اگر کچھ لوگ ڈیزرونگ ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، وہ غریب ہیں، تو ہم ان کو فطرانہ دیں گے تو وہ خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے. ہماری عبادت کامل اور اکمل ہو جائے گی اور وہ خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے. تو اس لیے فطرانہ دینا جو ہے وہ ضروری ہے. اور فطرانے کی مقدار جو ہے وہ تقریباً 2 کلو ہے. ویسے تو نصف سا ہے جو کہ 1.62 kg بنتا ہے. تو اتنا فطرانہ جو ہمیں ضرور دینا چاہیے. اور جو صاحب نصاب ہے اس کے اندر جو بچے ہیں، چھوٹے بچے جو ہیں، ان کا فطرانہ وہ دے گا. لیکن اگر بچے جو ہیں وہ بالغ ہیں پھر وہ خود ذمہ دار ہیں. ہاں، اگر گھر کے اندر سسٹم ہے اور وہ اپنے والد کو پیسے دیتے ہیں اور والد ان کی طرف سے اگر دے دیتا ہے تو وہ ادا ہو جائے گا. ایون کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ اس دن پیدا ہوا ہے، عید والے دن پیدا ہوا ہے یا عید سے ایک دن پہلے پیدا ہوا ہے چاند نظر آنے، تو اس صورت میں بھی اس کا فطرانہ جو ہے وہ دینا ضروری ہے. فطرانہ کن کو دینا چاہیے؟ سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھیں، مدارس کو دیکھیں، مدارس کے طلباء کو جو ہے وہ دینا چاہیے اور غرباء کو دینا چاہیے. تو فطرانے کا جو ہے آگے مینس کے جو جن کو دینا چاہیے ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ڈیزرونگ پیپل کو ضرور ہمیں دینا چاہیے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا انداز تھا، بہت ہی تفصیل طلب انداز تھا. حضرت سوالات تو ہمارے یہاں پہ مکمل ہوئے، لیکن میں چاہوں گا کہ آخر پر آپ اظہار خیال فرمائیں کہ عرفات پروڈکشن کے اس قدم کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے اور میں اپنے ویور سے، اپنے ناظرین سے بھی یہی کہوں گا کہ ہم بہت سی ویڈیوز کو سنتے ہیں، بہت سے کلپس کو سنتے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے ہم ایسے کلپس کو سنتے ہیں جو ہمارے لیے بینیفیشیل نہیں ہوتے، جو کہ جسٹ ویسٹیج آف ٹائم ہوتا ہے، ٹائم ویسٹ ہمارا کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ابھی ہم نے شروع کیا ہے یہ دین کو سیکھنے کا ایک بیسک طریقہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں دین کی بیسکس آنی چاہیے. تو اس لیے اس چینل کو ضرور دیکھیں، اپنے بچوں کو دکھائیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اس کو شیئر کریں، کیونکہ اس کا جو مین پرپز ہے وہ صرف اور صرف دین کی تبلیغ ہے. ہم بڑی بڑی چیزیں تو سیکھ لیتے ہیں، بڑے بڑے مسائل بھی جو ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو گفتگو بھی کرتے ہیں، بٹ ہمیں جو ہے وہ بیسک چیزیں نہیں آتی. ہمارا فوکس یہی ہے کہ ہم بیسک چیزیں جو ہیں وہ سیکھیں. اس لیے یہ ایک بڑا اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے. آئی اپریشیٹ یور ایفرٹس. میں آپ کی اس کوشش کو سراہتا ہوں اور ویورز کو بھی یہ کہوں گا کہ اس کو دیکھیں بھی صحیح، اپنے بچوں کو دکھائیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں ان تک یہ بچپن میں یہ چیزیں پہنچے گی تو ان کو دین کا نالج آئے گا، تو انشاءاللہ دین و دنیا کے اندر اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے گا. یہ بہت اچھی کوشش ہے. میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چینل کو کامیاب کرے اور اسی طرح اپنی ایفرٹ کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں، کیری آن رکھیں. ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز تھا آپ کا. آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تمام سوالات کے جوابات کو جامع انداز میں بیان کیا. اللہ پاک آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، بہترین جزا عطا فرمائے اور اس پر استقامت بھی عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی مکمل ہوا. آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو نیچے نمبر دیا جا رہا ہے، اس نمبر پر اپنے سوالات لکھ کر واٹس ایپ فرمائیں. انشاءاللہ وہ بھی اپنے کسی ایپیسوڈ میں شامل کریں گے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے انداز کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.